बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 2018 की इलेक्शन हो या फिर डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हो, अपोजिशन की तमाम जमातों ने इलेक्शन हारने के बाद हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाया था। लेकिन 29 अप्रैल को कराची में NA 249 का इलेक्शन हुआ तो अपोजिशन की दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की और अगर ये इल्जाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट्स? कहाँ है आपके गायब बैग? शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। जब अवाम ये देखेंगे कि हमारी वोट की तो इज्जत नहीं है, हम वोट कहीं और डालते हैं, मुंतखब कोई और होता है, तो उनके अंदर भी मायूसी आ जाती है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग का निज़ाम बन सकता है, लेकिन वो पार्लिमान के कंसेंसस से बने। वोटिंग मशीनें तकरीबन जिस मुल्क ने दुनिया में इस्तेमाल की है उनको मसाइल आएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, कानून बना हुआ है, अमेंडमेंट ले आए। क्या अमेंडमेंट चाहिए? आप तो चोरी कर रहे हैं इलेक्शन में भाई। यहाँ तो जो हक है उम्मीदवार का वो नहीं दिया जा रहा। क्या फॉर्म 45 पे सिग्नेचर लेना को बड़ी मुश्किल बात है? क्या व्हाट्सएप करके रिजल्ट भेजना को मुश्किल बात है? आधे घंटे की मुसाफत 7 घंटे में तय होती है, 8 घंटे में तय होती है। जब आपकी बदनीयती हो, आपने इलेक्शन चोरी करना हो, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। हमें यह मानना होगा मुल्क में जो भी इलेक्शन हारता है वो जीतने वाले पर धांधली का इल्जाम जरूर लगाता है। इसमें सारी पार्टियां सेम हैं। अब इस गोरख धंधे का हल क्या है? इसका हल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और हुकूमत ने आज यह करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तामन का इशारा भी आ गया। हम इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात तजवीज़ कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं रात 12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में 25 मिनट में नतीजा आपके पास होगा। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने ईवीएम मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। भाई आप उसको देखें, उसको परखें, बल्कि अपनी एक टेक्निकल टीम क्रिएट करें जो कि इन साइंटिस्ट के साथ, माहिरीन के साथ बैठे। सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं और पर्चियों से ही आपने हमेशा जो है वो इक़्तिदार लिया है, लेकिन अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारिफ कराएं। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये पहली बड़ी रिफॉर्म होगी पाकिस्तान की तारीख में। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। तीसरी जो बड़ी रिफॉर्म है वो ये है कि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत नजर आनी चाहिए। हमने 2 रिफॉर्म्स तजवीज किए हैं। सेक्शन 202 में एक रिफॉर्म है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 2000 की बजाय 10,000 यानी 22 करोड़ की आबादी है उनके मेंबर्स होने चाहिए, तब उनको रजिस्टर किया जाए। दूसरा, ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं 213A, इसके मुताबिक उनको पाबंद किया जाएगा कि वो सियासी जमातें अपना सालाना कन्वेंशन मुनक्किद करें, जिसमें रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो हुकूमत का पैकेज है उसके अंदर 49 सेक्शंस मुख्तलिफ कुछ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन बड़ा अहम और रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने के लिए और इनपुट लेने के लिए। हम यही चाहेंगे
کہ نہ صرف ہم لیجسلیشن کروا دیں مگر یہ کنسنسس بنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہ ہو. کیا یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مسئلے کے مستقل حل کے لیے گولڈن اپارچونٹی نہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. اور NA 249 میں نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا. اس پر بلاول بھٹو نے کیا کہا، آپ یہ بھی ملاحظہ کیجئے. نون لیگ کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کسی گڑبڑ کا، وہ ضرور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کرے. نون لیگ نے ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف الیکشنز متنازع ہوتے ہیں مگر بلا وجہ پاکستان کا فوج بھی متنازع ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، نون لیگ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہے اور دوسری طرف بیلٹ باکس فوج کی حفاظت میں دینے کا مطالبہ بھی کرتی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. خرم صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف سر یہ دیکھیں، گورنمنٹ نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے تو کوشش کر رہی ہے. گورنمنٹ ظاہر ہے آج انہوں نے ایک پورا ایجنڈا بھی پیش کر دیا جس میں 49 کے قریب چینجز ہیں اور ہیں بھی اچھی. اس میں ظاہر کئی ایسی ہوں گی جن کے اوپر آپ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر اگر ہر الیکشن کو ہی اگر ہم نے متنازع بنانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن 249 کی طرح نہ ہوں بلکہ ہر چیز ہی کلیئر ہو تو یہ ریفارمز کرنے کا بڑا آپ کے پاس سنہری موقع ہے. تو آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں، فائدہ اٹھائیں گے اگر حکومت اس پہ سنجیدہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ مسودے فلوٹ کر دیتے ہیں، ان کو بل کی صورت میں ایوان میں نہیں لے کر آتے اور بہت ساری باتیں جو صرف ڈسکشن میں ہوتی ہیں ان کو اصل قانونی زبان کا رنگ نہیں دے کر پارلیمان کے سامنے پیش نہیں کرتے. تو اگر تو یہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں تو اس پر ہم بات کریں گے. ایک جو چیز جس کو ہم نے مسترد کیا بڑے واضح طور پہ، جس کو ایکچولی پوری دنیا مسترد کر چکی ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. اس کو ہم بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار. باقی اگر الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو بہتر کرنا ہے، ہم تیار ہیں. خاص طور پہ آئی تھنک اب ہم سب کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ جو رزلٹس کے اندر تاخیر ہے، جو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ جی 6 بجے سے 8:30 تک رزلٹ آئے ہیں، پھر 4 گھنٹے رزلٹ آنے بند ہو گئے اور یہ بار بار ہوا. یہ 2018 ٹرانسپیرنٹ کرنا یہ جو طریقہ کار ہے اور اس میں بہت سوچ سمجھ کر ٹیکنالوجی کا استعمال، اگر ہم نے موبائل فونز استعمال کرنے ہیں یا کمپیوٹرز استعمال کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ صرف کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں کمپیوٹر نہیں ہے، پھر تربت بلوچستان میں بھی وہی فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے، وہی فیسلٹی پھر چترال میں بھی اویلیبل ہونی چاہیے، وہی فیسلٹی پھر یعنی وہ کنیکشن بھی ہونا چاہیے. ہاں، وہ سارا جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم یہ دیکھیں کمپیوٹر ہے لیکن اس کے ساتھ انٹرنیٹ، وہ سارے ایشوز جو ہے نا جی، اس لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو، جن کو پوری دنیا مسترد کر چکی ہے، دنیا کے ووٹنگ مشینز تو ویسے پوری دنیا کے اندر ہے. اور یہ فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاید کاکان عباسی اور میاں شہباز شریف صاحب نے وہ الیکٹورل جو ووٹنگ مشینز ہیں ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کم از کم دیکھ تو لیں پھر ریجیکٹ کرنے سے پہلے. یہ پورا پروسیجر جس میں عارف علوی صاحب اس وقت چونکہ انتخابات کی اصلاحاتی کمیٹی کے رکن تھے، یہ جا کے جرمنی جا کے ملک سے باہر جا کے یہ پورا پروسیس ہو چکا ہے اور اس وقت انتخابی اصلاحات کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. عمران خان صاحب کے ذہن میں کچھ اور معاملات ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کے پاس کمپیوٹر ایکسپرٹس پڑے ہیں تو لہٰذا ہم ان کو ہیک کر کے اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ جی بیرون ملک فول پروف بنا دینا. نہیں جی، دیکھیے دنیا میں کہیں بھی فول پروف نہیں بن سکے. جن ملکوں نے اڈاپٹ کیا تھا وہ آہستہ آہستہ، ایون اسکینڈینیویا میں جو بڑے ایڈوانسڈ اور کم پاپولیشن والے ممالک ہیں، جرمنی میں، امریکہ میں، ان کا استعمال ہر الیکشن میں کم سے کم ہوتا ہے. انگلینڈ کے اندر بالکل ٹھیک ہے.
اور ٹھیک آسٹریلیا کے اندر بہت اچھا ہے, نیوزی لینڈ کے اندر بہت اچھا ہے, آدھا یورپ کے اندر ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر اس میں کوئی پرابلم نہیں. انڈیا نے بھی کہا ہے کہ جی ہم آہستہ آہستہ ان کو فیز آؤٹ کریں گے کیونکہ یہ ریلائبل نہیں ہے اور ہیکیبل ہے, یہ ہیک ہو جاتی ہے مشینیں. تو جہاں انہوں نے ہر ایک کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے, لیکن جب اس کو ایکچولی استعمال کیا گیا, اور امریکہ میں اس کا سب سے بڑا ایک بہت بڑا فیلئر آج سے 21 سال پہلے جب فلوریڈا میں ایک کرائسس ہوا تھا بش ورسز گور کا, وہاں بھی اسی وجہ سے کرائسس ہوا. تو کرائسس تمام ملکوں میں ہوئے ہیں. یہ ووٹنگ مشین کو نکال دے تو پھر آپ جی ہم اس میں بات کریں گے. باقی اگر اس کے اندر اچھی نیت سے اور سنجیدہ اصلاحات ہیں تو بات ہو سکتی ہے. ماڑیوال صاحب یہ فرمائیے سر, یہ تو نون لیگ تو مجھے لگتا ہے کہ تیار ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ووٹنگ مشین جو ہے نا وہ اگر آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور باقی چیزوں پہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے الیکشن کا ایشو ہے, کم از کم یہ پارٹیز کا لڑنا تو بند ہو. تو آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ کس طرح کرے اور کیا کرے؟ میرا خیال ابھی جیسے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ وی آر ریڈی ٹو لک ایٹ اینی ریفارم ان دی الیکشن سسٹم. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہے گی, اٹس ناٹ اے کوسچن گورنمنٹ کے ساتھ, دا کوسچن از کہ اگر اینی تھنگ از ان دی انٹرسٹ آف دی الیکشن سسٹم, کوئی بھی پروپوزل لے, ڈزنٹ میٹر اٹ ہیز ٹو بی دا گورنمنٹ, کوئی بھی اس قسم کا پروپوزل لے کے آئے تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے ٹو لک ایٹ اٹ. اور اس میں جیسے ابھی خرم صاحب نے کہا کہ دے ہیو ڈاؤٹس آن دی مشینز, الیکٹرانک مشینز, تو شاید دوسری پارٹیوں کو بھی اس پہ بھی ڈاؤٹ ہو, شاید نہ ہو. تو یہ تو ایک ڈبیٹ جب شروع ہوگی, جب وہ ایکچولی ریفارمز لے کے آئیں گے سامنے اور ہم دیکھیں گے کیا ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, and it has to be a serious effort, جو کہ خرم صاحب کہتے ہیں. سوال یہ ہے نا کہ اگر فرض کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں رینجرز نہیں ہونی چاہیے, اس میں فوج نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہی نہیں ہوتا. ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو آپ نے بھرتی کیے ہوتے ہیں اور پولیس وہ ہوتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے, تو اس میں پھر کرائسس ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں فوج کو بلائیں. نہیں, وہ تو اس لیے بلاتے ہیں ٹو پریونٹ اینی لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور تو کوئی میرا خیال وجہ نہیں ہوتی ان کو بلانے کی. اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی کوئی جو جھگڑا ہو یا کوئی دیکھیں مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو 249 کا الیکشن ہو گیا, جو بیلٹ باکسز ہیں, جتنے ووٹس ہیں, جتنے تھیلے ہیں, یہ سارے اٹھا کر رینجرز کے حوالے کر دیے جائیں, فوج کے حوالے کر دیے جائیں. ان کو الیکشن کمیشن پہ بھی اعتبار نہیں ہے اس وقت. وہ یہ کہتے ہیں کہ عملہ ان کا تھا سندھ گورنمنٹ کا, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا, پولیس آپ کی تھی, سب کچھ حلقہ آپ کا تھا, لوگ آپ کے تھے, آپ نے وہاں پر ریگنگ کر لی. جو کچھ بھی ہو وہاں عملہ. ان فیکٹ دیکھیں ابھی ہم سینٹ کے الیکشن سے گزرے ہیں اور آئی ہیڈ ٹو اپریشیٹ دی الیکشن کمیشن. میں نے تو اپنے سامنے سارا الیکشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایک ایک ووٹ انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے, ایک ایک ووٹ انہوں نے دیکھا ہے, ایک ایک کسی پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوا, جو ریجیکٹ ہوا وہ سب نے ایگری کیا اسی وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آپ کام کرنے دیں, جو چیزیں ان کی صحیح کرنے والی ہیں وہ خود بھی وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری پرابلمز ہیں, تو ان کو ہیلپ کریں بجائے یہ کہنے کے کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا, الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا. تو میرا خیال وی ول ناٹ اچیو اینی تھنگ. ان کی ہیلپ کریں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, لوگوں نے یہ کہا جی 1 دن کا ٹائم دیا, 2 دن کا ٹائم دیا جب شیڈیول آیا سینٹ الیکشن کا. تو میری جب سیکرٹری سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو آپ نے خود قانون پاس کیے, یہ ہم نے تو کوئی یہ پلاننگ نہیں کی ہے اس طریقے سے الیکشن ہوگا, آپ نے تو قانون میں لکھ دیا یہ. تو وہ ایڈمنسٹریٹولی اب اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں, مگر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جی دے آر ناٹ ولنگ ٹو ورک ود دی پولیٹیکل پارٹیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. جو سب وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ جو 49 پوائنٹس ہیں, اصل میں جو بات ناگوار گزرتی ہے وہ لکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہو گیا, میں ان سے وہ ماورائے آئین مداخلت ہے پاکستان کے انتخابات میں. ٹھیک ہو ولی صاحب, یہ دیکھیں دونوں پارٹیز تیار ہیں آلموسٹ میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, لیکن ان کو ایک خدشہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو نیت کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ نیت ٹھیک ہونے کے بارے میں چند آپ کو جو میرے پاس فیکٹس ہیں میں پیش کر دیتا ہوں. یہ 49 جو مجوزہ تبدیلیاں ہیں 49, وہ بل اس کا جو ہے وہ 16 اکتوبر 2020 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا. اسی دن وہ پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کو, اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گیا. اس قائمہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ 29 جنوری 2021 کو ہوئی, دوسری میٹنگ 10 مارچ 2021 کو ہوئی, تیسری میٹنگ 31 مارچ 2021 کو ہوئی. تو یہ پروسیس چل رہا ہے, اس کی پارٹیسپیشن کا سلسلہ ہے کہ جی یہ اس کو اون کریں اور آ کے اس میں شریک ہوں. 49 تبدیلیاں یا تجاویز تو ہماری طرف سے آئیں, اگر ان کو اپوزیشن کی طرف سے ابھی تو کوئی آئی نہیں, اپنی طرف سے دیں لائیں. دیکھیں ای وی ایم کی میں آپ کو عرض کر دوں,
اور میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کے ذہن میں کسی نے کوئی بات ڈال دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کے سامنے ایک مثال جو وہ پیش بھی کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی کافی, وہ ابھی امریکہ کا انتخاب تھا چند مہینے پہلے جو ہوا تھا, اور یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس میں جتنے بھی ووٹ ان کو ملے اور اچھے خاصے ووٹ ملے, لیکن وہ پھر بھی کافی پیچھے ایک سگنیفیکنٹ مارجن سے, ایک ڈسرنیبل مارجن سے جو بائیڈن سے پیچھے تھے. انہوں نے ہر قسم کا زور لگا دیا, اور ٹرمپ جس قسم کے وہ ایڈمنٹ قسم کے وہ فورسفل قسم کے آدمی ہیں, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر موقع پہ اور ہر موڑ پہ دھاندلی کا الزام لگایا. ٹھیک ہے, لیکن کہیں ثابت نہیں کر سکے کیونکہ سسٹم روبسٹ تھا. اور ہمارے کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں 1970 کے بعد, اور میں گن رہا تھا اپنی انگلیوں پہ, 1970 کو مائنس کر دیں 10 جنرل الیکشنز بشمول 2018 کے, 10 جنرل الیکشن 1970 کے الیکشن کے بعد ہوئے ہیں. کسی الیکشن ان 10 کے 10 الیکشنوں میں کوئی یہ الیکشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سب کی تسلی تھی. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کو ہمیشہ شک. دیکھیں نا کراچی میں دونوں پارٹیز, اپوزیشن کی دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. پرائم منسٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا روبسٹ نظام لائیں. اب دیکھیں ہندوستان کا ذکر ہوا, اس میں آئی تھنک کچھ الیکشنز ایسے ہوتے ہیں, آئی تھنک جنرل الیکشن ہوتا ہے یا کیا, جس کے پولنگ ہو جاتی ہے, وہ لے جاتے ہیں سارے مواد کو, اور کتنے ہفتوں 52 دن کا پروسیجر ہوتا ہے. اتنی تاخیر کے اوپر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, کیونکہ اس پروسیس اعتراض ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ اعتراض ہوتا ہے جیسے پروسیس کے اندر ایک اعتماد ہے. آئی تھنک اس وقت ہماری نیت کو یہ کویسچن کریں نہ کریں, میں تو اپنی نیک نیتی اور اپنی پارٹی کی اور اپنی گورنمنٹ کی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نیک نیتی تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فول پروف الیکشن کا نظام ہو جس میں کوئی شکایت نہ کرے. ہم ہارے ہیں, یہ ہارے ہیں, ہم جیتے ہیں, وہ جیتے, جو بھی ہو, ہارنے والا یہ نہ انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے اپنے, اور آپ سنسیئرلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہو جائیں. ایبسلیوٹلی جی, اور اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کو منانا پڑے گا. اس کی تشبیہ جو ہے آپ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب بھی تھے جنہوں نے کرکٹ کے میدان میں وہ نیوٹرل امپائرز والا تصور لائے. وہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا تھا کہ جی انڈیا والے ایل بی ڈبلیو نہیں دیتے تھے, پھر ہمارے امپائر بھی ایل بی ڈبلیو نہیں دیتے تھے, تو وہ سارا سسٹم نیوٹرل امپائروں کا, اور آگے اس کا اگلا مرحلہ کہ وہ کیمرے سے آپ اوپر ریفر کر دیں. یہ سارا ہے کہ تاکہ ایک اعتماد آ جاتا ہے سب کا کہ جی کوئی پھر وہ اب کوئی چیٹنگ کی انگلی کرکٹ میں نہیں اٹھاتا. اور یہ ریفارم عمران خان صاحب لے کے آئے, یعنی کیمرہ لگا ہونی چاہیے ہر ایک ہر جگہ. دیکھیں عمران خان صاحب کا ریکارڈ جو 276 وہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے, 276 کیمرے ایک میں. دیکھیں جی کیمرے ہو نہیں ہو جو کچھ بھی ہو, اعتماد لگے ہوئے تھے. ایسا کیمرہ تو سینٹ میں لگے تھے, یاد نہیں آپ کو, سینٹ کے بوتھ کے اوپر ایسا سسٹم ہو جس میں سب کو اعتماد ہو, یہ ممکن بنانا ہم چاہ رہے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لیکن اس میں دلچسپ بات ہے سر, اگر آپ نے کیمرے لگا دی اور بجلی بند ہوگی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ بڑا بہت سیریس ایشو ہے, اس کو کس طرح ہمیں فول پروف. لیکن عمران خان صاحب دیکھیے ریفارم کا ریکارڈ بڑا ہی بھیانک ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران غلط لگائے, قاضی فائزی صاحب پہ ریفرنس غلط کیا, نیشنل فائنانس کمیشن غلط کیا, چیف آف آرمی صاحب کو نوٹیفیکیشن غلط کیا, 11 آرڈیننس ایک رات میں ایشو کرتے ہیں, سینٹ کی جو سیکرٹ بیلٹ کا آرڈیننس غلط کیا. تو ایک مستقل ریکارڈ آ رہا ہے غلطیوں کا اور بھیانک بلنڈرز کا, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب قانون میں اور آئین میں انٹرسٹڈ نہیں. آپ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے تو تبھی مسئلہ حل ہوگا. جی اگر یہ بیٹھنا چاہتے, دیکھیے وہ وزیر اعظم جو مستقل برسر پیکار ہے اپوزیشن سے, میں کسی کو ابھی میں تقریر فرماتے ہیں, محمد ایجنسی جائیں گے وہی تقریر ہے, کراچی جائیں گے وہی تقریر ہے, گلگت جائیں گے وہی تقریر ہے, سندھ جائیں گے وہی تقریر ہے. بھائی آپ چاہتے ہیں تقریریں چینج کریں؟ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر بدلیں. وہ تقریر کیا ہے, ان کی ذہن وہ تقریر یہ ہے کہ طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے کہ قانون آنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں قانون طاقتور کے لیے کچھ اور ہے, کمزور کے لیے کچھ اور ہے. بالکل یہی تقریر, بڑی اچھی بات ہے. طاقتور کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو نیب پکڑے, گرفتار کرے, اس کی ضمانت ہو تو وہ پنجاب کا سینئر وزیر لگ جائے. اور جو کمزور ہے شاہد خاقان عباسی, وہ 8 مہینے بغیر کسی خورشید شاہ صاحب کا نام لیں, خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کا بھی نام لیں, خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کو نام ہی نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, انہیں کورونا ہو گیا, ان کے خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ اتنے مہینوں سے حمزہ شہباز کیوں رہے 20 مہینے جیل میں؟ نہیں, وہ کمزور تھے نا. جو طاقتور ہیں ان کو ایف آئی اے کے ہلکے سے پرچے ہوتے ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں, باہر پھر ان کو مل بھی لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں. اچھا ویسے جس دن جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا نا, اس دن آپ یہ کہیں گے بڑی زیادتی ہوئی.
بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ. نہیں دیکھیں نا ان کے اوپر تو نیب پہنچ لگا ہی نہیں. بریک لینے دیں. ویسے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے, کوئی ایسی ریفارمز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے؟ چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا سلیم صاحب کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ریفارمز کا ایجنڈا ہے کہ جس سے آپ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ آپ کے پوائنٹس کو آپ نے ورکنگ کی ہے اس پہ؟ دیکھیں ریفارمز لاسٹ ٹائم جو لیجسلیشن کی تھی الیکٹورل ریفارمز پہ, اس پہ سب نے بیٹھ کے ہم نے ریفارمز کیے تھے. اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو نہیں میں 17 کی بات کر رہا ہوں, 2017 کی. 2017 میں تو وہ بھی تو دیکھیں نا ریفارمز ہوئے تھے نا, تو کیسے ہو گئے تھے نا, ناکافی تھے کیونکہ شکایت پھر بھی رہی. دیکھیں شکایات بڑھ گئی اس میں. نہیں ایوری لا جی, ایوری رول از ایوالونگ آئی شوڈ سے. تو اس نے تو ہم نے تو ان کو چینج کرنا ہی ہے. مطلب اب اس کے بعد بھی چینج ہوگا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم پھر چینج نہیں کریں گے تو ہم پھر بھی چینج کریں گے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں خامیاں نظر آئیں گی کہ جی ہم نے یہ چیز کی مگر اس سے یہ تکلیف ہوئی, تو اس کو نکال دیں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار؟ بالکل. اس میں کوئی دو رائے کیوں سوچ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ کیوں نہیں حل کریں گے؟ اگر اگر اٹ از ان دی انٹرسٹ تو ضرور کریں گے. اگر ویسے کون صاحب آپ کی پارٹی انکار کر رہی ہے؟ میں دیکھیں ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الیکٹورل ریفارم میں. نمبر 1 جو کہ 2018 سے ہمیں زخم لگے ہیں. پہلی بات ہے الیکشن کمیشن چاہے بھی تو اپنی ذمہ داری کسی اور ایجنسی کے حوالے نہیں کر سکتا, جس طرح انہوں نے 2018 میں ایک نوٹیفیکیشن کیا. دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیکیورٹی فورسز اسٹیشن کے اندر نہیں جا سکتی, وہ باہر تعینات ہے, باہر لا اینڈ آرڈر دیکھیں, ٹھیک ہے جی. تیسرا جو ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں اس پر بہت سیریسلی غور کرنا ہے اپنی اجتماعی دانش کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ جو ریزلٹس میں ڈیلے آتا ہے یہ نہ ہو. جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ وقت کے اوپر آ کر اناؤنس ہوتے جائیں. مثلا کراچی میں کوشش کی گئی تھی کہ جی واٹس ایپ جیسے ہی ایک پولنگ سیشن کا رزلٹ کمپائل ہوا ہے وہ واٹس ایپ ہو جائے, لیکن اس واٹس ایپ میں بھی خدا جانے کیوں جو ہے 4 گھنٹے کا تعطل آ گیا. اور وہ ایسا حلقہ 249 جس میں میکسیمم آپ کو 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں ایک دوسرے طرف جاتے ہوئے, وہاں جو ہے آپ کو ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ جی الیکشن کمیشن کو ہم نے امپاور کرنا ہے. اور اس میں الیکشن کمیشن نے گڑبڑ کی. جی نہیں, الیکشن کمیشن کے پروسیجر میں غلطیاں ہیں, انہوں نے جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھے ابھی تک. کہ اگر کوئی کوشش پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے مسلسل, وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو جن کو وہاں تازہ زخم لگے ہیں وہ یہ کہیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں وہ پروسیس جو ہے اس کو فول پروف بنانا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں ہر پولنگ سٹیشن کے اندر علیحدہ بیٹریاں لگا کے کیمرے لگانے پڑیں کہ جی تمام جو کاؤنٹنگ پروسیس ہے وہ فلم کیا جائے, باقاعدہ فلم کیا جائے کہ جہاں جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں اس وقت پوری فلم لاکھوں کی تعداد میں کیمرے لگے. جی لاکھوں کی تعداد میں, کوئی بات نہیں. اور اگر پہ جو کاسٹ آئے گی وہ کوئی بات نہیں ہے جی. ہم یہاں پہ اسلام آباد میں 1600 کیمرے نہیں. اپنی جمہوریت کے پروسیس کو سوالات سے پاک کرنے کے لیے آپ کو کئی 100 ارب روپے خرچ کرنے میں کم ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اس سے ہمارا جو عوام کا اعتماد ہے. کیمروں پہ بھی اعتراض ہوا کہ کیمرے بھی جی, لیکن یہ مشورے کے پروگرام میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے؟ نہیں, یہ کمیٹی میں پارلیمنٹ میں آئیں گے. یعنی آپ کمیٹی کا حصہ بنیں گے. میں نے آپ کو 3 پوائنٹ ایجنڈا بتا دیا ہے, کمیٹی کا حصہ بنیں گے. نہیں بیٹھیں گے آپ, اگر قائمہ کمیٹی میں جائے گا تو بیٹھیں گے, اگر اسپیشل کمیٹی بنے گی اسپیکر کی جو چیئر میں ہم نہیں, اگر قائمہ کمیٹی میں آئے گا تو قائمہ کمیٹی میں. اور میں پھر کہہ دیتا ہوں قائمہ کمیٹی بننی چاہیے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ڈیلے نہیں ہو سکتا, اور تیسرا یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز اس جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے اندر نہیں جائیں گی, اس کے باہر رہیں گی. اچھا ولید صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, نقطے بھی بڑے آسان ہیں اور میرا خیال ہے یہ آپ کو سوٹ بھی کرتے ہیں, تو بسم اللہ کریں, بلائیں ان کو. میں عرض کر چکا ہوں جی 3 میٹنگز اس کمیٹی کی ہو چکی ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ مجھے خرم صاحب نے پچھلے تو ان کے نمائندے ہوں گے نا ان کی پارٹی کی. ایاز صادق صاحب ہیں میرا خیال ہے, ایاز صادق صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو پی 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 کی طرف سے وہ نوید قمر صاحب کو انہوں نے کیا تھا سلسلہ. تو ان کی نمائندگی ہے, صرف بس پارٹیسپیشن اور اونرشپ کی بات ہے. ہماری طرف سے تو پرائم منسٹر ہمسیلف جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہیں. یہ چلے اسپیکر کو پہلے انہوں نے خط لکھا, لیکن پرسوں تو وہ خود براہ راست اس پہ آئے ہیں کہ جی آئیں کریں.
اور ہم تیار ہیں, تو اب ہماری طرف سے تو کوئی انکار نہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ الیکٹورل ریفارمز کا ایشو نہیں ہے, کچھ اور ایشوز بھی ہیں جو اپوزیشن آپ سے بات کرے گی. مثلا نیب کا ایک ایشو ہے, بڑا ایشو ہے, اور نیب کے اندر ریفارمز جو ہے صرف اپوزیشن نہیں کرنا چاہتی, اب گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کا بل پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ کا بل پڑا. اس میں ایک میں تشبیہ کے طور پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جس طرح کیا ہم نے جو اپنے خارجہ امور جو انڈیا کے حوالے سے ہیں, یہ اگر بات کی ہوئی ہے کہ نہیں جی جب تک کشمیر کی بات نہیں ہوگی کوئی اور بات نہیں ہوگی, تو کیا آپ اور یہ پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی جب تک نیب کے قانون کا ریفارم کی بات نہیں ہوگی کسی اور قانون کے بھی نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, کسی نے نہیں کہا. مسلم لیگ کی آج تک پالیسی یہ کہ اب ہم حکومت سے نیب کے قانون پر کوئی بات کرنے کا مطالبہ نہیں ہے ہمارا. وی ڈونٹ وانٹ کوئی, اس کی وجہ یہ نیب پہ ہم بات ہی نہیں کرنا, باری بھگتا چکے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نیب پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایجنڈا ہے. اور آپ ویسے نیب کے قانون کو بدلنا بھی نہیں چاہتے؟ جی ہم بدلنا چاہتے ہیں, لیکن یہ حکومت چونکہ ہر چیز کا سرکس بناتی ہے, ہر چیز پر بلیک میل کرتی ہے, لہذا اس حکومت سے نیب کے معاملے پر ہم کوئی بات کریں آئے, ہم سے ہندوستان پر بات کریں کہ کیا خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے کہ جی ہمیں اڑتی خبریں جو ہیں جاوید چودھری کے کالموں سے پتہ چلتی ہیں کہ جی ہندوستان سے بات ہو رہی ہے, خفیہ ایجنسیاں بات کر رہی ہیں. پارلیمان میں آ کر کیوں نہیں کھل کر بات کرتے کہ کون بات کر رہا ہے اور کس بنیاد پر بات کر رہا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا سلیم صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک بڑا دلچسپی صورتحال ہے یہ جو NA 249 ہے کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو آپ کے وہاں پہ ووٹ آئے تھے 7236 تھے, اور جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا 39.5. اچھا اب جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 21% ہے, اور آپ کے ووٹ ڈبل ہو گئے, باقی تمام پارٹیز کے ووٹ نیچے گر گئے. تو اس کی وجہ کیا سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ الیکشن ہوا اس کے بعد کافی کنسرنز اٹھے کہ اس ایریا میں کیوں چیزیں نہیں ہوئی, کام کیوں نہیں ہوئے. تو اس کو اسپیشلی وہاں کام کیے گئے, اسپیشلی وہاں اٹینشن دیے. پانی کا ایشو سب سے بڑا, ہاں آج بھی رو رہے ہیں پانی. نہیں وہ اور وہاں پائپ لائنز ڈالی گئی ہیں, وہاں پانی کے ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. سر آپ تو سروے میں نہیں آ رہے تھے وہاں پہ, پاکستان پیپلز پارٹی جب سروے کے لیے گئے لوگوں نے کہا یہ ہار جائے گی پارٹی وہاں. نہیں وہ تو دیکھیں ہار جیت تو اپنی جگہ ہے, مگر دا فیکٹ از کہ ووٹ دینے لوگ نہیں آئے اس دفعہ, یہ فیکٹ ہے. تو اس کے باوجود آپ جیتے ہیں نا؟ نہیں, آپ کا ووٹ بینک ڈبل ہو گیا. نہیں تو ہمارا ڈبل سے زیادہ ہو گیا. ہمارا ووٹ بینک ڈبل ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹر دوسری پارٹیوں کے تھے وہ نہیں آئے. نہیں صرف ان کو موبلائز نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں نا, آپ 7,500 ووٹ لیتے ہیں 2018 میں, ٹھیک ہے, ایشو وہاں کے وہیں ہیں. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جب ووٹ مانگنے کے وہاں پہ جاتے تھے, اب وہاں کے وہیں نہیں ہیں, وہاں پہ صورتحال بڑی خراب ہے. وہاں اگر اب آپ جائیں اور لوگوں سے بات کریں تو وہاں کام کیے گئے ہیں, اور پانی کے ایشو کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے اور فردر ایڈریس کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کوئی ایکٹیویٹی وہاں گورنمنٹ نے ضرور کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہاں یہاں سم تھنگ ول ہیپن. کوئی ایکٹیویٹی کیا مثلا آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں میں تو بتا رہا ہوں نا, پانی کا ایشو تھا کراچی. سر پانی ایشو ہے سر, لوگ ٹینکر خریدتے ہیں پانی کے. نہیں آئی نو, ٹینکر خریدنے والے وہاں لوگ نہیں ہیں, ٹینکر خریدنے والے. پوری قادر مندوخیل صاحب واحد آدمی تجھے کہتے ہیں میں جیت رہا ہوں, باقی پاکستان پیپلز پارٹی دعوے نہیں کر رہی تھی. نہیں بٹ میں آپ کو بتاؤں کینڈیڈیٹ یہ کیسے کہے گا کہ میں ہار رہا ہوں؟ نہیں وہ تو کہہ رہے تھے میرے کون سے کینڈیڈیٹ یہ کہے گا کہ میں ہار رہا ہوں, میں جیت رہا ہوں؟ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ دس از اے ڈیفیکلٹ سیٹ فار اس, یہ کبھی نہیں کہا کہ جی ہم ہاریں گے. ایک معجزہ ہے کہ وہ پارٹی جو 2018 کے انتخاب میں چھٹے نمبر پر تھی پاکستان پیپلز پارٹی 2018 میں, انہوں نے نہ صرف ٹرن آؤٹ آدھا ہوا, اپنے ووٹ ڈبل کیے اور وہ چھٹی پوزیشن سے پہلے پر آ گئے. اور آپ نے درست کہا, یہ جتنے بھی سروے ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا, لیکن اب ایک پروسیس ہو گیا. پی ٹی آئی نمبر 1 پہ تھی, وہ پروسیس ہو گیا. یہ بات ویسے ٹھیک ہے, یہ بات 100% ٹھیک ہے. پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اپنے طرف, ہم مسترد کرتے ہیں رزلٹ. آپ بلکہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کھمبا بھی کھڑا کیا جائے تو جیتے گے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, اس کا سب بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اور پیپلز پارٹی تو آپس میں چلے برسرے پیکار ہیں, لیکن حلقہ 249 کے عوام نے اٹھا کر حکمران جماعت کو 5ویں نمبر پر پہنچ دیا. اصل یہ سبق. پہلے ولی صاحب دیکھیں نا, مسترد نہیں کر رہے. سٹار منسٹر جو تھے ان کا حلقہ تھا, وہ وہاں سے جیت کے آئے. فیصل واڑا صاحب واپس کبھی گئے نہیں حلقے میں. اور اس کے بعد آپ کا جو ہار جانا وہاں پہ سر, یہ بہت بڑا الارمی ہے سر. پہلی تو بات یہ ہے کہ جی یہ
ہاں یہ خیر مقدم کرتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے اس کو ریزلٹس کی کنسالیڈیشن کو روک دیا، اور نمبر 2 وہ ری کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ری کاؤنٹ نہیں، ری پولنگ جو ہے وہ وجہ ضروری ہے. ہمیں یہی ہے کہ جی وجہ یہی ہے کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ ان سرویز، آپ نے سرویز کی بات کی ہے نا، ان سرویز کو وہ نہیں میچ کر رہا جو کہ آن گراؤنڈ سچویشن کو کر رہے ہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دونوں کے ہارنے جیتنے کا ایشو نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی بہت بری حال ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے. نہیں جی نہیں، یہ صحیح عکاسی نہیں کرتا اس کی. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم مسترد کرتے ہیں. بلکہ جس جماعت کو آپ نے کالعدم قرار دیا وہ بھی آپ سے اوپر ہے. میں آپ کو فیکٹ جی یہ اور کراچی میں ذرا ان کی ایک اور بھی کچھ مہینے پہلے ایک الیکشن ہوا تھا ملیر میں، ادھر بھی ان کی آئی تھنک 2nd یا 3rd پوزیشن آئی تھی جو کالعدم پارٹی ہے. تو ویسے آپ نے پارٹی نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم ہارے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریزلٹس جو ہم ان سے جو ہے اگری نہیں کرتے، ہم ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو آپ کہہ رہے ہیں ری پولنگ ہونی چاہیے، تو اور انشاءاللہ آپ بھی درخواست کرتے ہیں، دے دیں الیکشن کمیشن میں درخواست دے دیں آپ. جی بہرحال وہ ہم اس میں ریسپونڈنٹس تو ہیں نا، ہم آٹومیٹکلی امپلیڈ ہوئے ہیں سارے پارٹیز جو ہیں جو انہوں نے کنٹیسٹ. اس کا مطلب دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے وہاں. ہمارا موقف تو یہی ہے. صحیح تو الیکشن ہی دوبارہ ہو رہا ہے اور ڈسکا میں نہیں وہ دوبارہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نائدر پیپلز پارٹی از اپوزنگ ری کاؤنٹ، نائدر پیپلز پارٹی از اپورٹنگ ری پولنگ. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایشو، وہ آپ نے کسی کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا پیپلز پارٹی سے، اس نے کہا ہوگا یار یہ ری کاؤنٹ نہ کروائیں، یا کسی نے کہا ہوگا کہ ری پولنگ نہ کرائیں. تو ہماری پارٹی نے تو کبھی اس کو کہا ہی نہیں کہ جی یہ دونوں اکاؤنٹس پہ ہمیں جو چاہیں یہ کرنا، جو چاہیں. دیکھیں کوئی وہاں، مجھے پتا ہے وہاں کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. اب لوگ ووٹ دینے نہیں آئے، یہ اس کا سروے ہونا چاہیے کہ لوگ کیوں ووٹ دینے. صرف وجوہات ہے نا، دیکھیں رمضان ہے، کرونا ہے، اس کے گرمی ہے، پھر ضمنی الیکشن ہے، تو کیوں آئیں گے لوگ. اور اس حلقے کی ویسے ہسٹری ہے کہ یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں نکلتے ووٹ دینے کے لیے. وہ 39% اگر لاسٹ ہے، اسی پہ یقین نہیں کرتا. 39% اگر لاسٹ، اس سے پہلے بھی یہ صورتحال تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں وہاں، اس سے بھی تو آدھے آئے نا، اس سے بھی تو آدھے آئے. تو 21% اگر ووٹنگ ہوئی تو اس میں تو پھر آپ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہنا کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹر کیوں نہیں آیا، پی ایم ایل این کا کیوں نہیں آیا، لیکن آپ کا پارٹی کا کیوں زیادہ آیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں ہمارا ووٹر ان ایکسکیوزز پہ آتا ہے جو آپ نے دی ہے، وہ ہی کمز کمیٹڈ ہے وہ بیسیکلی. لیکن 2018 میں کمیٹڈ نہیں تھا ووٹر. نہیں 2018 میں تو آپ یہ سمجھ لینا کہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے میں انٹرسٹ نہیں لیا. ٹھیک ہے، ہاں واقعی میں انٹرسٹ نہیں لیا. مجھے ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا. مجھے اپنا خیال یہ ہے، یہ میں نے کیونکہ خود بھی ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن 2013 میں کنٹیسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخاب بھی ہوئے تھے 2015 میں. تو بہت سے الیکشن کے تجربہ رکھنے والے لوگوں سے ملاقات اور بات چیت ہوتی تھی. ایک فکرہ میں نے سنا تھا، میرے خیال میں یہ دونوں اس سے کسی نہ کسی حد تک اگری کریں گے کہ جی اصل جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ 5 بجے کے بعد ہوتی ہے. اچھا، یعنی وہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب 4 گھنٹے 5 گھنٹے رزلٹ نہیں ہے، تو وہ پولنگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو نہیں، جو 5 بجے کے بعد جو ہوتا ہے وہ کنسالیڈیشن میں اور وہ کمپائلیشن میں، وہاں پہ ساری. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی ایک اہم پوائنٹ ہے. تو وہ اس کو ایڈریس کرنے کے طریقے بتائیں. یہ اتنے خرم صاحب کتنے الیکشن لڑے ہیں آپ نے، اور کتنے جیتے؟ 4 لڑ چکے ہیں. چاروں جیتے ہیں، اور 3 جیتا ہوں. 3 جیتے. خاندانی سیاستدان. میں یہی عرض کر رہا ہوں یہ اس طرح کا تجربہ کام آئے گا. بتائیں کہ جی 5 بجے کے بعد جو کاروائی ہوتی ہے، جو صحیح نہیں ہوتی، جو ڈس آنیسٹ ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مگر ولید صاحب 5 بجے کے بعد بھی پولنگ ایجنٹ تو موجود ہوتا ہے. پولنگ ایجنٹ تو نہیں جاتا. مجھے ویسے بریک لینا تھا، لیکن ولید صاحب ایک ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سر، ان کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بہت سے فلاؤ ہوں گے، بڑی گڑبڑ ہو گئی، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے، ساری چیزیں کہتے ہیں. لیکن یہ جو ریفارمز کر گئے تھے نا، اس پہ ہمیشہ ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. آپ بھی اگر یہ ریفارمز کر گئے نا جی، تو باقی ہر چیز لوگ بھول جائیں گے، کہیں گے واقعی گورنمنٹ آئی تھی اور اسے سمٹ ٹھیک کر دی اس ملک کی. تو اس کے لیے آپ کو ایک کمٹمنٹ دکھانی پڑے گی. کیا آپ کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ کمٹمنٹ دکھا سکیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت. اور انہوں نے کمال کر دیا تھا. اگر آپ یہ کر لیں، ان سب کو بٹھا لیں، اور بیٹھانے کے بعد اگر صرف آپ الیکٹورل ریفارمز ہی کر جائیں تو بڑی بات ہے. پھر انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سرخ رو کرے ہمیں. میں نے تو کہا نا کھلے دل سے اور پوری نیک نیتی سے ان کو دعوت دی گئی ہے. 18ویں ترمیم کی اگر آپ نے بات چھیڑی دی تو میں ایک چیز ضرور عرض کر دوں. اس کے اور بہت سے پہلو ہیں، اس پہ کسی ایک دن اور پروگرام کریں گے. الیکٹرل ریفارمز کی اگر بات آ رہی ہے تو ہم نے اس پیکج میں، اس کے جو بل تو خیر سادہ قانون میں تھا، لیکن آئینی ترامیم بھی جو ہم مجوزہ لا رہے ہیں اس میں ایک وہ شق ہے جس سے سینٹ کا الیکشن اوپن اور آئیڈینٹیفائبل ہوتا ہے.
اور اس کا اصل تحریری فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ان دونوں پارٹیز نے کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا تھا. تو پھر اگر ہماری سنجیدگی پہ سوال اٹھتا ہے تو ان کی سنجیدگی پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اگر آپ صحیح الیکشن پروسیس کو ہر طریقے سے پاک بنانا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم ہو رہی تھی نا, اس وقت کوئی بار بیان بازی نہیں ہوتی تھی, اندر کمیٹی بیٹھتی تھی, ایشوز حل ہو جاتے تھے. یہاں یہ نہ ہو کمیٹی بیٹھی ہو, ادھر پرائم منسٹر صاحب کی ایک تقریب چل رہی ہو, اس کے کمیٹی ختم. نہیں, انشاءاللہ میرے خیال میں آج جو دونوں میرے کولیگز آئے آج آپ کے سامنے, فواد چودھری صاحب اور بابر اعوان صاحب, انشاءاللہ یہ دونوں اپنے اپنے طریقے سے اس پچھلی پروسیس کا حصہ بھی رہے تھے. ٹھیک ہے, جو اس بار ایسا نہیں ہوگا, سبٹاج نہیں ہوگی کمیٹی. میں نہیں توقع کرتا کہ ایسا کوئی چیز ہوگا. جی سابوٹاج اگر ہوگی تو اس سائڈ سے ہوگی, اس سائڈ سے ہوگی, لندن میں تقریر کر. یہ نالائق حکومت ہے, نہ یہ ویکسین منگا چکے ہیں, نہ ان سے انفلیشن. دیکھیں نا 11.1% انفلیشن آئی ہے پچھلے. عوام کے گلے کٹنے کیا, اب تو جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, لیکن ان سے کنٹرول نہیں ہوتی. اور دیکھیں نا دوسرا وہاں الیکٹورل ریفارمز پہ تو کرنا چاہتے ہیں نا کچھ, جی تو آئے نا, کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں نا بات, لیکن تقریباً سیبوٹاج نہ ہو جیسے. دیکھیں یہ کرنا چاہتے ہیں میڈیا کی حد تک, جی پی آئی ڈی میں آ کے جہاں پارلیمان میں بیٹھ کر وزیر اعظم کو پرسنل لیڈرشپ دکھانی پڑے گی, اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی. وزیر اعظم اپنے بغض اور کینے میں اس کر جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ کوئی نہ کوئی تقریر کریں گے. دیکھیں نا, ہندوستان نے پاکستان کے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے بالا کوٹ کے حملے کے بعد, لیکن وزیر اعظم نے آ کے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا کہ مجھے ہاتھ ملایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. گلگت بلتستان پہ اتنا سیریس رشتہ, وزیر اعظم نے کہا نہیں یہ آرمی چیف سر ماضی ہے نا سر, نہیں ماضی نہیں ہے, یہ ایک ریکارڈ ہے کہ جب بھی سنجیدہ قومی معاملات ہیں وزیر اعظم اپنی لیڈرشپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ جی مجھے جہاں اپوزیشن سے بات کرنی ہے میں نہیں کروں گا. آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بیٹھے؟ نہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو قائمہ کمیٹی میں جہاں یہ گیا ہوا ہے اس کو وہاں ڈیل کریں. فائنلی جب یہ مسودہ دونوں ایوانوں میں جائے گا وہاں بات کرنے کی ضرورت پڑے گی نا, وہاں وزیر اعظم کو لیڈرشپ دکھانی پڑے گی. اور اگر وہ اس وقت بھی اپنی انا اور بغض اور کینے کے اسیر رہے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا. چلیں پروسیس تو تجویز کر دیا انہوں نے, لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی انکلینیشن یا رضامندی وہ تو شروع سے کر رہے ہیں. وہ خرم صاحب کی انفرادی ہے یا ان کی پارٹی کی؟ نہیں ہماری پارٹی کے, بس وہ قائمہ کمیٹی ای وی ایم پہ نہیں ہے. ای وی ایم پہ ہم نہیں مانتے. ای وی ایم پہ بھی جاوید صاحب ایک بات ہے کہ اس کے ساتھ پیپر ووٹ بھی ہوتا ہے, ای وی ایم پرنٹ کرتی ہے. تو صرف یہ بات ہے کہ ای وی ایم پہ ذرا غور تو کریں. وہ ٹھیک کسی نے کہا کہ ای وی ایم دیکھیے پیپر ووٹ ہے, اس کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہوا, ساتھ ایک مشین بھی لگ جائے گی, یہ تو اگلے 50 دن میں اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا سارا. سلیم صاحب مسئلہ وہی ہے سبوٹاج کا, کہ بیسیکلی یہ, اور مجھے بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بیسک کریڈٹ لینے کا ایشو ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں ان کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. تو یہ پارلیمنٹ کریڈٹ کیوں نہیں لیتی اس کا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی لیجسلیشن یا کوئی چیز بہتر ہوتی ہے تو اینڈ میں کریڈٹ تو پارلیمنٹ کو ہی جاتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ بل لائی ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ممبر بل ہو, چاہے وہ کسی قسم کے طریقے سے کوئی تجویز پیش کی ہو. نہیں, اسپیکر صاحب کے تعلق نہیں ہے. دیکھیں اسپیکر خانہ پاس صاحب نے کہا میں جوتا مار دوں. نہیں, وہ تو یہ اگر حالات ہوں گے تو کیسے ہوگی؟ دیکھیں وہ فرسٹریشن ہے نا. اگر اسپیکر از کریٹنگ فرسٹریشن ان دی پارلیمنٹ تو obviously یہ اس قسم کا ریئیکشن آئے گا نا. آپ ایک ممبر کو بولنے نہیں دے رہے, آپ ایک ممبر کو بات کرنے نہیں دے رہے, تو وہ یو آر کریٹنگ فرسٹریشن نا. اب اگر آپ فرسٹریشن کریٹ کریں گے اسپیکر کو نہیں مانتے تو ان کی بنائی ہوئی کمیٹی کو کیسے مانیں گے؟ نہیں, ان کی بنائی ہوئی کمیٹی تو نہیں ہے نا, یہ تو قائمہ کمیٹی اسپیکر کا کوئی تعلق نہیں. ہم کمیٹڈ ہیں قائمہ کمیٹیوں میں کام کرنے کے لیے, اور وہ ہم کریں گے. صرف معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو بار بار دعویٰ فرماتے ہیں کہ وہ مغرب کو جانتے ہیں, مغرب کو جانتے ہیں, مغرب کو جانتے ہیں, ملک چلانا نہیں جانتے. ملک چلانا, جمہوریت چلانا ان کو نہیں آتا, پارلیمان چلانی ان کو نہیں آتی. دیکھیں نا ایشو یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی میجورٹیز نہیں ہیں, ان کو ویسے بھی اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں آتا پھر بھی یہ 3 سال نکال گئے آپ. جی دیکھیں کس طرح نکالے ہیں. دیکھیں وہ نکال تو گئے نہیں. آج جب پاکستان ویکسین نہ ہونے کے ہاتھوں زخم ہے, لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, تو کون ذمہ دار ہے؟ نہیں چلانا آیا. بتائیں کیوں نہیں چلا؟ جی یہ میں اتنا عرض کر دوں, یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. کووڈ کی ہینڈلنگ جو ہے پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور اللہ نے بڑا سرخرو کیا, آج پھر تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں ویکسینیشن پر اور اس کی ہینڈلنگ پر. آپ دیکھیں گے چند مہینے گزرتے ہیں پھر اس وقت ہم بیٹھیں گے, آپ دیکھیں کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہو سکتی ہے کہ جی نالائق حکومت ہے یا ملک چلانا نہیں آتا.
فیصلہ 2023 میں کرنا ہے اور فیصلہ بیلٹ باکس نے کرنا ہے. اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. نہیں اب دیکھیں 249 میں ہو گیا, ڈسکا میں ہو گیا, یہ نہیں وہ اشارہ میں ہو گیا, دیکھیں وزیر آباد میں ہو گیا, وہ سندھ کے اندر ہے بھائی, وہ انہی کی سیٹیں, بلوچستان کے اندر ہو گیا, انہی کی سیٹیں تھیں. ایک میں تو ہم نے 40,000 کے مارجن سے 10,000 کے مارجن پہ ہم لے آئے ہیں, یہ بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کس طرح اسد کھوکھر, جس انہوں نے فلپ کیا, اسد کھوکھر صاحب نے سعد رفیق صاحب کی سیٹ فلپ کی, وہ بھی ہوا ہے, لاہور میں ہوا ہے, جو ان کا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قلعہ ہے ہمارا. تو یہ تو چلتا رہتا ہے بائی الیکشنز میں. حتمی فیصلہ جنرل الیکشن میں ہی ہوتا ہے. ایک الیکشن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لہذا اکانومی ہو یا پھر یہ ادھر ویکسینیشن کا ایشو ہو, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. 2023 میں فیصلہ ہوگا, 2023 میں فیصلہ ہوگا, اور 2023 میں ان سارے فرنٹس کی مکمل کارکردگی بھی سامنے آئے گی, ویکسینیشن کی بھی اور اکانومی کی ہینڈلنگ کی بھی. کیونکہ ایک مہنگائی کا چیلنج میں انکار نہیں کرتا اس سے, میں تسلیم کرتا ہوں چیلنج ہے, لیکن میکرو اکنامک اتنے انڈیکیٹرز ہیں جس میں بہت ترقی کی ہے پاکستان نے کہ اس کا شروع کریں. میں نے کہا نا کہ علیحدہ پروگرام بن جائے گا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کیا ہو رہا ہے, مر رہا تھا, عمران ایووکاڈو اگا رہا تھا, زیتون اگا رہا تھا, زعفران اگا رہا تھا. فیوچر کی پلاننگ نہیں, دیکھیے لوگوں کے پیارے بزرگ بھائی بیٹے بہنیں آج مر رہے ہیں کرونا سے. 200 کا فگر ایک دن میں کراس ہوا ہے نا. ویسے انڈیا کے مقابلے میں آج بھی حالات اچھے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اس طرح نہیں آیا. لیکن دیکھیں نا, مینجمنٹ کیا کریں, مینجمنٹ یہ کرنی تھی کہ آکسیجن کی ایکسٹرا سپلائی انشور کرنی تھی, نہیں کی. ہسپتالوں میں ایکسٹرا وینٹیلیٹر, جھوٹ بولا کہ ہم نے وینٹیلیٹر بنائے, سب کچھ ہے, اللہ کا خاص کرم ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں خیرات سے ویکسین لے کر آپ ملک کو, جو لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے 2028 میں جا کے خریدی جا رہی ہے, اور 3 کروڑ 30 ملین کی جو ہے سائن ہوئی ہوئی ہے 31 مارچ سے. آئی نہیں ابھی, ویسے دنیا میں. آسٹریلیا کا حال دیکھیں, برازیل کا حال دیکھیں, واقعی باٹل نیک ہے. ایک طرف تو آپ سر ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہو, بڑا نعرہ لگایا آپ نے, اور دوسری طرف یہ ہے جو الیکشن ہوا 249 میں, اور آپ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بکسے اٹھا کے فوج کے حوالے کرتے ہیں, تو سر یہ تضاد نہیں ہے بیسیکلی؟ جی ہے, تضاد ہے. میں اس پالیسی سے بالکل ایگری نہیں کرتا. یہ تو ایسا ایشو ہے جس پہ پی ڈی ایم میں ہم نے 20 ستمبر 2020 کو واضح لکھا ہے, اور یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں, اس ایشو کے اوپر ایک اتفاق ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری اور آئینی عمل میں درخواست دی اپنے طور پہ دی. جی انہوں نے اپنی دی, یہ پالیسی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور آپ کا خیال ہے غلط کیا انہوں نے؟ یہ انہوں نے درست نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ پوچھ لیتے, نہیں, ان کو چاہیے تھا کہ جیسے بھی ہیں ہمیں اپنے سویلین اداروں پہ اپنے معاملات کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان سے خاص اختلاف ہو, لیکن معاملہ 74 سال کے بعد اس سٹیج پر آ گیا ہے کہ ہمیں بل آخر. آپ نے دیکھا نا کہ الیکشن کمیشن میں پہلی دفعہ جب ایک نان جج آیا ہے تو الیکشن کمیشن میں کوئی نہ کوئی ارتقا ہوا ہے. یہ اسی طرح ارتقا ہوگا. سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے سر. یہ جو فردوس عاشق عوان صاحبہ کا ایشو ہے سر, تو ویسے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ایز اے پارٹی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سرکاری ملازم کے ساتھ؟ دیکھیں جی, یہ میں نے اس کا مکمل طور پہ ویڈیو تو نہیں دیکھا, لیکن مجھے مکسڈ سی باتیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں, اور ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے, ہر ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ایک خاتون کے ہاتھوں میں دوسری خاتون کی تذلیل ویسے, اور وہ بھی سرکاری ملازم. نہیں دیکھیں سیکرٹ کاؤز تو یہاں کوئی نہیں ہوتی. میں واقف نہیں ہوں کہ ایشو کیا تھا. اور دیکھیں اگر کوئی شخص اپنے فرائض کو پوری طریقے سے اور صحیح طریقے سے اور ایسے طریقے سے سر انجام نہ دے رہا, ایشو لہجے کا ہے سر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کام ان کا غلط تھا تو آپ ان کو فرق کر دیں. میں اسی چیز کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں, لیکن سر زبان استعمال کرنا کسی ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسا لہجہ نہ اپناتا, لیکن وہ ہے, میں ہوں. میں فیصل واڈا صاحب کی جگہ ہوتا تو میں وہ نہ کرتا جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا تھا, لیکن وہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ میں نہیں کہوں گا کہ صحیح ہے یا آزاد ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, یعنی پارٹی پوچھتی نہیں ہو. دیکھیں میری عرض یہ ہے کہ اس میں ہر کسی چیز میں کسی نتیجے یا فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ دونوں سائڈز کو دیکھیں. دونوں, ہمیں لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ٹی وی پہ جو آ رہا ہے وہ ایک سائڈ ہی آ رہی ہے اور ان ینگ سرکاری افسر کی آ رہی ہے. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن صرف ان ینگ افساری لگ رہا ہے کہ سارے لوگ اس کی سائڈ ہی پورٹرے کر رہے ہیں. فردوس صاحبہ کی بھی کوئی سائڈ. سر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے نا, عثمان ڈار صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاتون اچھی ہیں, وہ آفیسر ہیں اور ان کے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہے اور یہ زیادتی ہے, غلط ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس پہ کاروائی کرنی چاہیے. ظاہر اس طرح تو آہستہ آہستہ آپ سول بیوروکریسی کو اپنے خلاف کر لیں گے. نہیں, آئی تھنک کاروائی جو ہے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ خود بھی اس کو لک انٹو کر رہے ہیں. کاروائی تو اس پہ جو نا کوئی حقیقت تک پہنچنے کے لیے وچ مینس انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں سائڈس کو موقع دیا جائے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا وہ تھا. محض ایک ویڈیو پہ میں نہیں انحصار کر سکتا کیونکہ مجھے مکسڈ قسم کی باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.